अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाहज़ेब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ में सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, सियासी माहौल गर्म हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की मुहाज़ाराई में नया मोड़ आ चुका है। पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से गुज़श्ता रोज हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दी गई, जिसके जवाब में आज हुकूमत की तरफ से दो टोक जवाब दिया गया है। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, लेकिन इस जवाब के साथ साथ हुकूमत ने अपोजिशन को जवाबी वार की शक्ल में एक बड़ा सरप्राइज भी दे दिया है। इसके मुताबिक हुकूमत ने इंदिया दिया है कि सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी के महीने में करवाए जा सकते हैं। यानी अब अपोजिशन के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। क्या 31 जनवरी तक लॉन्ग मार्च के ऐलान का इंतजार किया जाएगा या फिर लॉन्ग मार्च की तारीख भी बदली जाएगी? क्या अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी या बॉयकॉट करेगी? अहम सवालात हैं जो हुकूमत की सियासी चाल की वजह से उठ चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से ऐलान हुआ था कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होने दिए जाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने में कामयाब होती है तो पीडीएम का रद्द अमल क्या होगा? यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत की जानिब से यह फैसला अपोजिशन की जानिब से इस्तीफों के रद्द अमल में आया? बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये ऐलान किया है कि इस्तीफे अपोजिशन के हाथ में एटम बम हैं, जिनका इस्तेमाल दुरुस्त मौके पर किया जाएगा। कौन सा नेशनल डायलॉग इस सूरत हाल में हो सकता है? सारी जमातें ने अपने पैगाम दे दिया है। हमें इस हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। 31 जनवरी तक उनके लिए डेडलाइन है, मगर आज ही उनको के पैगाम भेजते हैं कि वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, इस्तीफ़ा दे। मुल्क को क्राइसिस से हमने निकालना है तो वो वाहिद तरीका है कि एक इमरान खान अपनी नाजायज़ वज़ीर आज़म की कुर्सी से मुस्ताफ़ी। सारे पीडीएम की जमातें एक पेज पे हैं, सब मिलके फैसले लिए हैं। 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाए। बिलावल भुट्टो और पीडीएम के मुतालबे के जवाब में हुकूमत ने क्या जवाब दिया, वो भी सुन लें। हम आपके अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं। आप कहते हैं 31 जनवरी तक पीएम मुस्तफ़ी हो जाएं। हम वाज़े कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन। आप कहते हैं कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं असेंबलीज विल नॉट बी डिसॉल्व। ये जो डेडलाइन आपने दी है, दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। किससे बात करना चाहते हैं आप? शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, महंगाई का फिक्र है, सूबों की खुद मुख्तारी में आपका कोई नुक्ता नजर है, आप एनएफसी अवार्ड के बारे में फिक्रमंद हैं। आइए बैठ के बात कर लेते हैं। कौमी नौयत के इशूज पर बात की जा सकती है। जाती मफादात, जाती केसेस और एनआरओ पर बात नहीं की जा सकती और ना की जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो टोक जवाब है। हुकूमत अब भी मुज़ाकिरात का ऑप्शन खुला रखे हुए है। अपोजिशन इस ऑप्शन को मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन हुकूमत की इस नई चाल के बाद अपोजिशन क्या करेगी, जिसके मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी ताकि ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन जल्द करवाया जाए, बल्कि खुफिया रायशुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड का इस्तेमाल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस अगले मार्च में या उससे पहले हो जाएंगे। जो हमारा स्टैंड है, जहाँ तक इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन होने का, उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया था। उसकी बुनियाद पे हमने एक तो बिल पेश किया है असेंबली में, और चूँकि आज इस पे बहस हुई कि हम किस तरह से इसको पास करा सकते हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, चाहे आया इस पे एक ऑर्डर, एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए होगा, इलेक्शन कमीशन के थ्रू होगा। तो उसमें तय हमने ये किया कि अंडर 186 जो है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे, और इसी बात पे हम गाइडेंस लेंगे कि हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वो इलेक्शंस हो।
کیا حکومت آئینی طور پر ایسا کر سکتی ہے؟ کیا انتخابات جلدی ہو سکتے ہیں اور اپوزیشن کا رد عمل کیا ہوگا؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ موجود ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، آج جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اب مارچ کے بجائے ایک تو فروری میں سینٹ انتخابات ہوں گے، پھر شو آف ہینڈز کے لیے بھی اب وہ رجوع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ قانونی طور پہ انہیں کلیئرنس دیں، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا پی ڈی ایم نے جو استعفوں کی ڈیڈ لائن دی تھی، کیا اس کے جواب میں حکومت کا یہ فیصلہ آیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس کے کاؤنٹر موو پی ڈی ایم اب کیا کرے گی؟ کیا کوئی ٹائم لائن میں تبدیلی ہوگی؟ دیکھیے، ہمارا مقصد سینٹ کے الیکشنز نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا ہدف جو ہے وہ نظام کی تبدیلی ہے اور نظام کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔ سینٹ الیکشن آج بھی ہوئے، 3 سال بعد پھر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے تھے۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا شو آف ہینڈز کا، کسی کو یاد نہیں آیا کہ مہینہ پہلے الیکشنز کروا لیں۔ تو آج اصل بات یہ ہے کہ پتہ یہ کریں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو بس صاحب، اگر سینٹ انتخابات اس صورتحال میں گورنمنٹ کرا لیتی ہے تو گورنمنٹ تو پھر مزید مضبوط ہو جائے گی، پھر آپ نظام کی تبدیلی کو کیسے ممکن بنا سکیں گے؟ گورنمنٹ سیٹوں سے مضبوط نہیں ہوتی، خاص طور سے سینٹ کی سیٹوں سے۔ ہم تو پوری اسمبلی چھوڑ رہے ہیں، اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں، آپ چلائیں، چل سکتا نہیں ہے۔ یک طرفہ نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، جو یہ حکومت سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ اس نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا۔ ڈائلاگ کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے جہاں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ڈائلاگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے وہ نہیں ہو پایا 2.5 سال۔ تو آج اسی لیے بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اب ہمیں باہر آنا پڑا ہے۔ ہم نے ایک تحریک شروع کر دی ہے، اور تحریک حصول اقتدار کی نہیں ہے، صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ ملک کے نظام میں ہم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں 73 سال میں وہ ناکام رہے ہیں، آج ملک کو واپس آئین کی طرف لے کر آئیں۔ ویسے شو آف ہینڈز والے سے پروسیجر سے اصولی طور پر آپ متفق ہیں؟ دیکھیں، اصول کی بات نہیں ہے، اصول ووٹ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ اس میں سیکریسی کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے۔ پھر جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو اس لبادے کو ہٹانا پڑے گا، یہ فیصلہ کر لیں۔ یہ سب چیزیں ان کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے۔ اس حکومت نے 2.5 سال میں ہمیشہ پارلیمان سے پردہ پوشی کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے خود پارلیمان میں شو آف ہینڈز کے لیے ترمیم کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا تھا کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہی ووٹنگ ہونی چاہیے۔ تو اصولی طور پر تو پھر پاکستان مسلم نواز ساتھ ہے اس خاص پروسیجر کے، اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا ایک اور منصوبہ ہے جس کا فیتہ کاٹ رہے ہیں اب یہ؟ نہیں، وہ جو تھا وہ سینٹ کے اندر جو چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے، اچھا، قومی اسمبلی میں وہ اوپن ووٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سینٹ کے اندر وہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، جس کا ایک نمونہ آپ نے اس سال دیکھا تھا۔ تو وہ پچھلے سال جو سینٹ چیئرمین الیکٹ ہوئے تھے وہاں بھی یہی ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سب باتیں ڈیبیٹ سے حل ہوتی ہیں، کبھی بھی آپ یک طرفہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ اس حکومت کی روایت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پارلیمان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک عجیب طریقے سے یہ چیزیں حل کرنے کی کوشش۔ شاید صاحب، ڈیبیٹ کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، اور یقیناً جمہوری نظام کا حسن ہے کہ ایوان میں بھی بحث ہو، ویسے بھی اپوزیشن حکومت کے درمیان ڈیبیٹ ہو، تو ڈیبیٹ کا راستہ تو پی ڈی ایم بند کر رہی ہے۔ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کالز نہ کریں، پیشکش نہ کریں مذاکرات کی، مولانا صاحب نے بھی کہا ہے۔ تو مذاکرات کی طرف جائیں گے پھر آپ، ڈیبیٹس کی طرف، ان ایشوز پر جائیں گے؟ یہ جو ڈیبیٹ 2.5 سال سے ڈیبیٹ نہیں ہوئی، ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ آج ہم نے باوجود اس کے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ہم نظام کے اندر آئے، بہت سے اس کے بارے میں تشویش تھی لوگوں کو، اس کے باوجود ہم آئے کہ نظام چلے، جمہوری نظام چلے۔ لیکن 2.5 سال میں جو ملک کے اندر ہوا ہے، ہم اس کے حصہ نہیں بن سکتے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا حل واپس آئین کی طرف آنے میں ہے۔ یہ ہائبرڈ ایکسپیریمنٹ جو تھا فیل ہو چکا ہے، اس کا اعتراف کر لیں، اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، گھر جائیں، عوام کو رائے کا موقع دیں۔ تو یعنی دوبارہ الیکشنز کروائیں؟ جی، دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے۔ تو شاید صاحب، پھر دوبارہ الیکشنز بھی تو اسی نظام کے تحت ہوں گے جس طرح 2018 میں انتخابات ہوئے؟ جی، فرق کیا ہوگا؟ جی، نظام وہی ہے۔ پہلے آپ کو اس دوران 90 دن آپ کے پاس ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے۔ ہمارا ایک تفصیلی آئین ہے، جسے ایکسپلیسٹ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ ہمارے جو پبلک آفیسز ہیں ان کی اوتھ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اپنے حلف کی پاسداری کریں، اپنے حلف کے مطابق کام کریں،
سارے ادارے اپنے دائرے کے اندر رہیں اور ملک کے لیے کام کریں. یہ جو ہم نے سب کچھ کیا ہے، الیکشن چوری کیے، آئین توڑا، آئین کو مروڑا، حکومتوں کو اوپر نیچے بٹھایا، یہ معاملات نہیں چلے. اب اس کا اعتراف کریں، آگے دیکھیں اور ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. اچھا، حکومتی وزراء نے خیر آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، شیخ رشید صاحب بھی گزشتہ دنوں میں کہتے رہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو طریقہ ہے وہ در حقیقت جمہوری نظام کے مترادف ہے، جمہوری روایات کے مترادف ہے، کہ ڈیڈ لاک کی طرف پی ڈی ایم جا رہی ہے، مذاکرات کی بات نہیں کر رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں میں پھوٹ ہے. آج میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا کہ ہماری اپنی پارٹی کے 4 سے 6 اراکین وکٹ کی دونوں سائڈز پہ کھیل رہے ہیں. اور وہ مریم صاحبہ نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اجلاس میں ڈیفینیٹلی آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ لاہور جلسے کے بعد اس طرح کی بات کی کہ اراکین خود بھی اتنے ایکٹیو نہیں آئے لاہور جلسے کو لے کر اور بندے کو لانے کے لے کر. تو واقعتاً نون لیگ کے اندر بھی کچھ اس طرح کا واضح اختلاف رائے ہے پی ڈی ایم کو لے کے کیسے چلنا ہے، استعفوں کے معاملے پر بھی اختلاف رائے بالکل ہے. ہمارے 83 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، 30 سینیٹر ہیں، 160 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے. ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں. ہزاروں ورکر ہیں، ہزاروں عہدیدار ہیں پارٹی کے، ہم سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں. ایک جب فیصلہ ہو جاتا ہے سب اس فیصلے کا احترام کرنا پڑتا ہے. یہی جمہوریت ہوتی ہے. اظہار رائے کا حق حاصل ہے. جاوید لطیف صاحب اس پارٹی کے پرانے رکن ہیں، ان کو بالکل اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے. میں کرکٹ نہیں کھیلتا، کم کھیلتا رہا ہوں. مجھے یہ صرف پتہ ہے کہ وکٹ کے درمیان کھیلنا پڑتا ہے. اب وکٹ دونوں طرف نہیں کھیل سکتے. تو جو بھی دونوں طرف کھیلتا ہے وہ نقصان میں جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے پھر وکٹ کے درمیان کھیلنے میں؟ پیپل پارٹی پر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کا احترام کریں گے. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک اور جو رائے اس وقت دیکھنے میں آتی ہے پی ڈی ایم کی خاص طور پر مووز کو دیکھ کر کہ حکومت مختلف بحرانوں کی صورت میں آپ لوگوں کو فل ٹاس کرا رہی ہے. پیٹرول بحران ابھی تازہ ترین اس کی رپورٹ سامنے، آج بھی اس پر کافی کابینہ کے اجلاس میں برہمی بھی ہوئی. پھر اس کے بعد ایل این جی کا بحران، ڈیفینیٹلی آپ اس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. پھر گندم کی ایکسپورٹ کی وجہ سے جو بحران پیدا ہوا، چینی کا بحران پیدا ہوا. لیکن ان بحرانوں کو پی ڈی ایم قانونی طور پر کیش نہیں کرا رہی. آپ ڈیفینیٹلی آپ کافی ووکل ہیں، اپنی پریس کانفرنس میں بول بھی رہے ہیں، بٹ پی ڈی ایم کے دیگر جو قیادت ہے اس کو اس طرح سے کیش کرا نہیں رہی جس طرح سے کرانا چاہیے. کوئی قانونی پیٹیشن نہیں ہو رہی، عدالت میں ان چیزوں کو لے کر نہیں جا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو نظام ہے وہ مفلوج ہے. آج نظام تابع ہے، اس ہائبرڈ سسٹم کے تابع ہے. ہمیں وہاں انصاف کی توقع نہیں ہے. اگر آج انصاف ہوتا تو بجائے اس کے کہ نیب ہم پہ کیس بنا رہی ہوتی جھوٹے، ٹرمینل میں آپ نے یہ کر دیا. میں نے کہا ٹرمینل میں نے کیا ہے، یہ بتا دیں 2 چیزیں کہ ٹرمینل کو آپ سال کی پیمنٹ کتنی کرتے ہیں اور ایک وفاقی وزیر کے پاور پلانٹ ڈیزل پر نہ چلنے سے، ایل این جی پر جانے سے کتنا فائدہ سال کا ہوتا ہے. وفاقی وزیر کون ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. وفاقی وزیر جو بھی ہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں، ہم نے ہر ایشو اٹھایا ہے. لیکن آج نیب کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. نیب کو پاپا جان پیزا نظر نہیں آتا. نیب کو آٹے میں کرپشن نظر نہیں آتی. نیب کو چینی میں کرپشن نظر نہیں آتی. نیب کو ایل این جی میں کرپشن نظر نہیں آتی. نیب کو آئل میں کرپشن نظر نہیں آتی. دوائیوں میں کرپشن نظر نہیں آتی. آج جو لوگ یہاں پر وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو منہ کھول کر بیٹھے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، وہ نیب کو نظر نہیں آتے. ایک دن نظر آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کرپشن پکڑنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن جب آپ کرپشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر کرپشن آپ نہیں پکڑ سکتے. لیکن حکومت تو کہتی ہے ہم فیئر چلتے ہیں. ہم نے جو سینٹ والا معاملہ ہوا تو اس پہ اپنے اراکین کو فارغ کر دیا، پھر کمیشن پہ جہانگیر زرین صاحب کی قربانی دے دی. کون سی قربانی؟ جیل میں ڈالا کسی کو؟ جیل میں کون گیا؟ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، شاہد عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، حمزہ شہباز، علیم خان بھی تو رہے تھے حراست میں. جی جس طرح رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور وہ آج باہر ان کا کیس نہیں چل رہا اور کل بری ہو جائیں گے. یہ کمیشن اور یہ کیس بنائے جاتے ہیں لوگوں کو این آر او دینے کے لیے، اور پھر این آر او کا چرچا کیا جاتا ہے کہ اپنی این آر او کو چھپایا جائے. آج جن کے این آر او ملے، یہ سب این آر او ایک دن لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک آخر میں آپ سے اس پہ آپ کے کامنٹس جانیں گے کہ آج بلاول بھٹو زرداری کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس میں اطلاعات کچھ آئی ہیں ملاقات کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں ڈائیلاگ کا مشورہ دیا ہے کہ ڈائیلاگ سے معاملات اگر کس طرف بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو وہ کرنے چاہیے، استعفے وقت آنے پہ دیکھے جائیں گے. تو
اس حوالے سے ایک تو سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ڈائیلاگ کا، وہ پارٹی میں کس حد تک پریویل کرتا ہے؟ شہباز شریف نے کبھی ڈائیلاگ کی بات نہیں کی، وہ ابھی جیل واپس گئے ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، مکمل طور پر پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، ان کی جماعت پی ڈی ایم، وہ صدر ہیں اس جماعت کے، جب ان کی جماعت بات کر رہی ہے تو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آج جو بلاول صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے پھر آپ کوئی رائے نہیں رکھتے کہ انہوں نے یہ کہا؟ ڈیفینیٹلی سیاسی ڈسکشن ہوئی ہوگی، لیکن کل 4 گھنٹے پی ڈی ایم کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو ہم بھی پی ڈی ایم کے فیصلے کے تابع ہیں، شہباز صاحب بھی تابع ہیں، ان کی جماعت بھی تابع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ان سارے معاملات پہ آپ ہمیں اپنی نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی مجموعی طور پر رائے سے آگاہ کریں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ملکی سیاسی شطرنج کے بساط پر حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کو چیک میٹ کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے ایک چال چلی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اس چال کے جواب میں ایک نئے موو کا بھی فیصلوں کی صورت میں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب گزشتہ روز اپوزیشن کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی 31 جنوری کی، تب تک حکومت مستعفی ہو جائے، اگر نہیں ہوتی تو پھر فروری سے اپوزیشن اپنے لانگ مارچ اور اپنے دھرنوں کا اعلان کر سکتی ہے۔ جبکہ آج اس وقت حکومت کی جانب سے اس سیاسی چال کے جواب میں ایک نیا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب سینٹ انتخابات حکومت نے مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ انتخابات ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اس پر اوپینین لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے پر حکومتی موقف کیا ہے، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا، ضرورت کیا تھی، اور اس کا اپوزیشن کے حوالے سے حکومت کی مستقبل کی لاہ عمل پر کیا فرق پڑے گا یا اثر پڑے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، یہ جو آج حکومت نے ہم فیصلہ کیا ہے سینٹ کے انتخابات کو فروری میں کرانے کا، کیا ہم ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیونکہ بظاہر تو سینٹ میں حکومت کی پوزیشن مستحکم لگ رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، صورتحال کیا ہے میڈم؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اپوزیشن کا اگر خیال ہے کہ کل کا جلسہ، پرسوں کا جلسہ دیکھ کے ہم واقعی بھوکلا گئے ہیں، تو پھر شاید وہ بھی کسی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا جو بھی آپ خوش فہمی ہے ان کو کئی، میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی ڈال دی گئی تھی کہ شاید ان کو نیچے وہ خالی پنڈال نظر نہیں آیا۔ وہ آپ نے اور میں نے تو دیکھ ہی لیا کہ کتنا اکٹھ ہوا تھا اور کتنا ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر تھا، اور وہ کتنا ہمیں ڈر پڑا ہوگا اس کا۔ تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی گھبرا گیا ہو یا پریشان ہو گیا ہو۔ سب سے بڑی یہ بات ہے، احتجاج ان کا حق ہے، بڑی ان کی منت کی، ترلے کی ان کے ساتھ کہ بھی آپ مہربانی کر کے، اس وقت کووڈ کا موسم ہے، کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ خدارا پوسپون کر دیجئے۔ شاید پوسپون کر لیتے، کچھ بھرم ہی رہ جاتا ان کا، پر انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے تو لاہور والوں کے ساتھ کرنا ہی ہے یہ، اور وہ لاہور والوں کے ساتھ جو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہی بات ہے نا۔ ایک تو لاہور والوں کی بے عزتی بھی کر کے چلے گئے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے، ویسے تو لاہور والوں کی بڑی مہربانی کہ بہت کم لوگ نکلے لاہور سے۔ مجھے اب تو فکر پڑ گئی ہے، جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے جو یہاں ملاقاتیں کر کے گئے ہیں، تو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کرونا کی انسیڈنس لاہور میں سب سے زیادہ ہے، ابھی بھی سب سے زیادہ ہے۔ آج کے دن میں بھی آپ دیکھیے تو 597 نیو کیسز ہیو کم ان، 57 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو کوئی یہ مذاق بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، ذرا بھی احساس نہیں ہے ان کو قوم کا۔ کوئی بندہ 2 منٹ سوچتا ہے کہ جس قوم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جس قوم کی آپ کہتے ہیں جی ہم اس کی بقا کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ بقا جو ہے وہ تو ان کی صحت کا مسئلہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے صحت سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ انسان صحت مند رہے گا، یہ سارے کام کرے گا، جلسے جلوس بھی کرے گا۔ آپ کے سامنے میں نے ان کو کہا تھا بھائی کچھ دیر صبر کر لیجئے، ہم بھی کہیں نہیں گئے، آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے، آپ بھی جلسے جلوس کریے گا، پر کچھ تھوڑے سے حالات تو بہتر ہونے دیں کووڈ کے۔ تو میرا خیال ہے جو جہاں تک تعلق ہے کہ حکومت کا بھوکلانا، کہ بھوکلاہٹ اور یہ، وہ تو آپ بھول جائیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو پہلے بھی مجھے بہت بالکل تسلی تھی کہ جتنا اکٹھ ہونا ہے اتنا ہی ہوگا۔ یاد رکھیے کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ 30 سال حکمرانی کرتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی۔ تحریک چلانے کی جب باری آتی تھی تو بھاگ جایا کرتے تھے۔
اگر آپ کو یاد ہو تو مارشل لاء کے اندر ایک سمجھوتا کر کے نواز شریف صاحب جو پارٹی کے ہیڈ تھے وہ اپنا بما خاندان کے چلے گئے تھے پاکستان سے. جب تحریکیں چلائی جاتی ہیں تو آپ رکتے ہیں اور پھر رک کے اس دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں جیسے اس وقت آپ مارشل لاء کا مارشل لاء کی جب باری آئی تو تب آپ ٹھہرے ہی نہیں, آپ بھاگ گئے یہاں سے. اب آپ اونچی باتیں کرتے ہیں, تو اس لیے مجھے تو ڈاکٹر صاحب جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اسپیسیفکلی حکومت کی جو موو ہے ہمارے پارٹی میں بھی ہاں جی جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو حکومت کی موو ہے, اگر سپریم کورٹ ان کو کلیئرنس دے دیتی ہے لیگل, اور اگر یہ آرڈیننس کے ذریعے شو آف ہینڈز کے تھرو فروری میں کرا دیتے ہیں, تو میڈم پھر اپوزیشن کا وہ بیانیہ تو ٹھیک ثابت ہوگا جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت جمہوری طریقے سے ایوان میں ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلتی. اس پر آپ کیا کہیں گے میڈم؟ دیکھیے بات سنیے, ایوان میں کسی نے آنے سے ان کو منع کیا, آواز وہاں اٹھانے سے منع کیا ہے, کسی نے شور مچانے سے منع کیا ہے, کسی نے وہاں تحریک دینے سے منع کیا ہے. ہر چیز ہوتی ہے ایوان کے اندر. میں بھی تو ایوان میں بیٹھی سارے دن ہم باتیں سنتے ہیں. جو بات جو اعتراض ہے آپ آ کے وہاں کریں. کسی نے منع کیا آپ کو, کم اینڈ اسپیک آؤٹ وٹ ایور یو وانٹ. شو آف ہینڈز دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیے ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں. کتنے عرصے سے ایک ہی ریپوٹیشن بن رہی تھی کہ سینٹ کے اندر پیسے چلتے ہیں, لوگوں کو پیسے دے کے اور لوگوں کی ووٹ خریدی جاتی ہے. یہ آپ سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا, اور ایک پارٹی کے دوسری بندے کو آ کے ووٹ دے دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہماری حکومت نے اور عمران خان صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ کم سے کم شو آف ہینڈز کا یہ مطلب تو ہو جائے گا نا کہ وہ جو غلط کام ہوتے تھے وہ رک جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری تحریک ہی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ہمیں ہر طریقے سے کرپشن ختم کرنی چاہیے. تو اس میں بتائیے اس میں کیا حرج ہے کہ آپ شو آف ہینڈز, لیکن اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ کے پاس جا کے کوئی ہم ایسا غلط کام نہیں کریں گے جو اکارڈنگ ٹو رولز اور ریگولیشن نہ ہو, اور کوئی بھوکلاہٹ کی بات نہیں ہے. بھوکلایا ہوا تو اس وقت اپوزیشن ہے, فکر ان کو کس بات کی پڑے گی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس وقت سینٹ کے اندر میجورٹی جو ہے تحریک انصاف کی آنی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ سارا شور و غل اور ہنگامہ اور یہ جو سارا ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں وہ کس خاطر کر رہے ہیں؟ ایک تو اپنی بقا کی خاطر کر رہے ہیں, کیونکہ اگر سینٹ میں میجورٹی آ گئی تحریک انصاف کی پھر تو ان کے بقا کا واقعی مسئلہ بن جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو شور و غل یہ مچا رہے ہیں, جس طرح دیکھیں انہوں نے ہر طریقے سے سینٹ کے لیول پہ کوشش کی کہ بلز جو کہ لوگوں کے مفاد کے لیے آ رہے ہیں, کسی اور کے لیے تو نہیں آ رہے, ان کو روکے گئے ہیں. تو کل انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے استعفوں کا, اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں اگر استعفے سامنے آتے ہیں, تو پھر میڈم آپ ظاہر ہے اس پر بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتی ہیں کہ سینٹ کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ تو متنازع ہو جائے گا. اگر اس متنازع الیکٹورل کالج کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کرائے جاتے ہیں تو پھر ان انتخابات پر ان سینیٹرز کے منتخب ہونے پر بھی سوالیہ نشان کھڑے نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے جو لیگل اس وقت ساری باتیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بالکل کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. آن دا الیکٹورل کالج لوگ اپنی ریزگنیشن وغیرہ دے دیں, لیکن آپ کو کیا خیال باقی یقین جہاں کرتے ہیں آپ کہ یہ دے دیں گے ریزگنیشن؟ آپ کو پتہ ہے ریزائن کرنے سے پہلے تو آلریڈی اتنا شور مچنا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے یہ سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ بھئی ہم سے بات کی تھی آپ نے ڈیسیجن خود گھر پہ بیٹھے کیسے کر لی؟ نواز شریف صاحب نے ولایت میں بیٹھے کیسے کر لی؟ بی بی نے اپنے گھر پہ بیٹھے کیسے کر لی؟ سب سے بڑی یہ بات ہے, آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس وقت کیا بیانیہ سامنے آپ کے آ رہا ہے. اپنی پارٹی کے اندر ان کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے, اپنی پارٹی کے لوگ ہی ان کی بات نہیں مان رہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے پیپل پارٹی والوں نے 10 دفعہ پہلے بھی یہ بات بڑی کلیئرلی کہی ہے کہ ہم اپنی سینٹرل کمیٹی سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے وقت کے مطابق دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں. اور دھرنے کے اوپر بھی دے آلسو ہیڈ دا ریزرویشن. لیکن میں یقیناً میں ان سے کہوں گی آپ دھرنا بھی مار لیں. جس طرح آپ کو ایک حسرت تھی نا کہ لاہور کا جلسہ جو ہے مقابلہ کرنا ہے آپ نے, تو آپ نے وہ مقابلہ کر کے تو دیکھ لیا. ہم نے نہیں, بہت سارے نیوٹرل, ہم تو جو بولنا تھا ہم نے تو آپ کے سامنے ہی ہے. نہ آپ کی آنکھیں بند تھی نہ میری آنکھیں بند تھی, آنکھوں نے تو دیکھ ہی لیا ہوگا نا جو حالات تھے لاہور کے جلسے کے. آخر میں آپ سے ان کی لانگ مارچ کا بھی ایسے. آخر میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کورونا کی جو دوسری لہر اس وقت بھی آپ نے بھی جیسے ذکر کیا ہے, اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لگ بھگ 3000 کے قریب تو اوسطاً کیسز ملک بھر میں آ رہے ہیں اور شرح اموات بھی زیادہ ہے. اب اس ساری صورتحال میں ویکسین کی طرف سے ایک امید تو ہے سب کو, لیکن اس ساری امید پر بھی آپ شہریوں کو کن کن
خصوصی ہدایات کا خاص طور پر تاکید کریں گی؟ اگر ویکسین ڈیفینیٹلی، ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کب تک ہم مستفید ہو سکیں گے اس سے، اور مزید پریکاشنز کتنی سخت کرنی چاہیے شہریوں کو؟ دیکھیے آج 597 نئے کیسز سامنے آئے ہیں پنجاب کے اندر، باقی ملک کے مقابلے میں پھر بھی اوسطاً ہم کم ہیں. ہاؤ ایور فرٹیلیٹیز ہماری زیادہ ہوئی ہیں اور 57 لوگ جو ہیں وہ انتقال کیے ہیں، جو فکر مند بات تھی اور مجھے پریشانی لگی ہوئی تھی. یہ سارے جلسوں کو ممانعت اسی لیے کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا مت کریے ورنہ یہ پھیلے گا. اب جہاں تک تعلق ہے ویکسین کا، تیسرا مرحلہ چل رہا ہے. جس طرح فیصل سلطان نے بھی یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی ہے، ہمارے جو ایڈوائزر ہے ٹو دا پرائم منسٹر آن ہیلتھ کے، جی تیسرا مرحلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو $250 ملین have already been reserved، یعنی مخصوص کر دیے گئے $250 ملین ویکسین کے لیے. اور انشاءاللہ کیونکہ جس طرح کا ہماری چائنیز کے ساتھ فرم جو ہے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں، وہ اسی بات پہ طے ہوا تھا کہ جب یہ کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہمیں ویکسین دیں گے. اور ویکسین جو ہے وہ انشاءاللہ پوری قوم کے لیے آئے گا. انیشلی فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ہوگا، وہ لوگ جو ذرا زیادہ ہائی رسک ہیں 55 سال سے اوپر کے، اور پھر گریجولی باقی سب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اس سارے معاملات پر آپ ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کریے. ناظرین اسی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے ہم. صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو جو آج ایک بڑی پیش رفت حکومت نے کی ہے، مارچ کے بجائے اب فروری میں سینٹ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی پھر شو آف ہینڈ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے پھر اس میں رائے بھی لی جائے گی. کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ پی ڈی ایم نے جو 31 جنوری والی ڈیڈ لائن دی ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے، گورنمنٹ کی موو ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ کیا رائے ہے اس پر آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ تو بھی ان کی یہ بات سامنے آئی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح یہ حکومت دیگر تمام جو بھی میٹر لے لیں ان میں یہ نااہلی ان کی سامنے آتی ہے، تو اس میں بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ ہوگا. اور آپ ادھر سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا، ان کی موومنٹ کا کوئی اثر نہیں ہے، اور پھر بوکھلاہٹ میں بہت سارے اقدامات کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہ لاہور کا جلسہ دیکھ لیں، وہ ابھی جلسہ شروع ہی نہیں ہوا تھا تو پہلے سے ہی ان کے ترجمان اور وفاقی وزراء صاحبان کہہ رہے تھے جی وہ جلسہ تو ناکام ہو گیا. پھر جلسے میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی جلسے گاہ کے اندر، جلسے گاہ کے باہر، اور یہ آ کے فگرز دے رہے تھے، کوئی 5,000 کہہ رہا تھا، کوئی 10,000 کہہ رہا تھا. تو ان کی باتیں جو ہیں وہ عجیب ہیں. ان کو جھوٹ جو مرضی کر لیں، لیکن ویسے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو شو آف ہینڈ یا دیگر چیزوں سے سینٹ کے انتخابات ہونے میں حرج نہیں ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے، سب کچھ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جب ابھی سینٹ کے چیئرمین کے لیے جو موو تھی اپوزیشن کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس دن کیا ہوا. یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن صرف جب حکومت کو اپنا کوئی ایشو ہو اس وقت وہ ان ساری چیزوں کو تو بہتر سمجھتی ہے، لیکن جب کوئی اور مسئلہ ہو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ناصر شاہ صاحب، آپ نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ حکومت کی بوکھلاہٹ ہے، گھبراہٹ ہے پی ڈی ایم کی ساری تحریک پر. تو سر آپ بلکہ واضح بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی اس پر زیادہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، سینٹ کے انتخابات میں بظاہر ابھی جو نمبر گیمز کا معاملہ ہے سیٹوں کا، اس میں تو گورنمنٹ بظاہر تو فیئر ہینڈ پر ہے، تھوڑی سی ذرا گورنمنٹ کو اس میں فائدہ ایج بھی ہے. تو پھر گورنمنٹ بوکھلاہٹ کا شکار کیسے ہوگی اگر وہ انتخابات پہلے کرا دیتی ہے؟ تو دیکھیں جب یہ موومنٹ میں جو بہت ساری چیزیں زیر غور ہیں یا جن پر فیصلہ ہو چکا ہے اور لیڈرشپ نے اس میں مزید وضاحت کرنی ہے یا آپس میں ان کی میٹنگز ہونی ہیں جس میں جو استعفوں کا آپشن ہے جی، اگر استعفے آتے ہیں تو پھر یہ جو کوسچن مارک آ جائے گا جو سینٹ کی الیکشن ہوگی قانونی اور آئینی طور پر. کیونکہ سندھ اسمبلی جو ہے اس میں اگر ہم لوگ ریزائن کرتے ہیں، جو بڑی تعداد ہے جو اس وقت وہاں پہ ہے، تو پھر اس اسمبلی کی کیا حیثیت رہ سکتی ہے. اور پھر قانون میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب
اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کر دیں، ٹھیک ہے، یا اور آپشن بھی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ابھی تو یہ کہتے ہیں بڑے آرام سے کہ جی ہم بائی الیکشنز کرا دیں گے. بائی الیکشنز کرانا کوئی آسان نہیں ہوتا جب بہت بڑی تعداد ایک دم ریزائن کر دے. کچھ سیٹیں ہوں تو پھر تو اور بات ہے، لیکن ایک وہ آئینی طور پر بھی ایک بحران سا پیدا ہوتا ہے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جس طرح پی ڈی ایم کی پارٹیز آپس میں ایک ہی پیج پہ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان میں اختلافات ڈالے جائیں، پھوٹ ڈالی جائے، مختلف. ناصر شاہ صاحب، یہ جو حکومت کی کوششیں ہیں کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں اختلافات اور پھوٹ ڈالے، اس پہ تو آپ سے ہم ابھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اگر چیف منسٹر صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف آ جاتے ہیں اور اگر استعفے اپوزیشن دے دیتی ہے تو پھر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا الیکٹورل کالج پر سینٹ کے انتخابات کے. تو کیا پی ڈی ایم اس ساری حکومت کے موو میں اب اپنی اس ٹائم لائن کو تبدیل کرے گی 31 جنوری والی؟ کیا پہلے لے کر آئے گی استعفے والے معاملات کو یا لانگ مارچ دھرنے کے معاملے کو؟ جی بالکل ظاہر ہے، اگر یہ ایک آپشن سامنے آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس پر ضرور ان کی میٹنگ ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں، اس میں مزید بھی بات ہوگی. خاص طور پر اگر پیپلز پارٹی کی بات ہوگی تو ہماری سی جو ہے ان کی میٹنگ چیئرمین صاحب نے کال کی ہے کچھ ہی دنوں میں. اس میں یہ فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کریں گے آپس میں بیٹھ کے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو پی ڈی ایم میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا ان کی لیڈرشپ میں اس پر عمل کرنا ہے. اچھا ناصر شاہ صاحب، اب جو اپوزیشن اتحاد میں پھوٹ والا جس کا ذکر آپ کر رہے تھے، اب وفاقی وزراء کی جانب سے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بیان دیا، شیخ رشید صاحب بھی بیان دیتے رہے ہیں، اور حکومتی حلقوں سے یہ بیانات متواتر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفوں والے معاملے پر متفق نہیں ہوگی پی ڈی ایم سے. اور خاص طور پہ یہ بھی آج تو کہا جا رہا ہے اور کل سے کہ اصل فیصلہ تو آصف علی زرداری صاحب کا ہوگا. بلاول بھٹو صاحب یا پھر مریم نواز صاحبہ، یہ سب مولانا صاحب ان کو استعمال کریں. یہ وہ بیانیہ ہے جو حکومت فلوٹ کر رہی ہے. وجہ کیا ہے پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں میں سے استعفوں پر اتفاق نہ کرنے پر صرف پیپلز پارٹی کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں، یہ ایک ان کا طریقہ واردات ہے نا. اب میرے لیے بڑے محترم ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، لیکن کیا ان کا اس وقت کوئی رابطہ ہے ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، جو وہ ان کی بات ان کو کیسے علم میں ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہیں، اور انہی کا فیصلہ جو ہے اس پر ہی عمل ہوگا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، اور ان کی بصیرت، ان کی سیاسی جو سوجھ بوجھ ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ، اور اس کا ایک ناصر صاحب آج بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس وقت اسی پہ متفق ہیں کہ جو فیصلہ سب لوگ کریں گے اس پر عمل ہو. ٹھیک ہے، آج بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اب کچھ اطلاعات یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا ہے کہ استعفے دے دیں، لیکن ان کو استعمال کب کرنا ہے وہ وقت بعد میں بتائیں گے، لیکن زیادہ زور انہوں نے ڈائیلاگ پر دیا ہے. کیا اس حوالے سے کوئی تردید یا تصدیق آپ کر سکتے ہیں؟ اس قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کی؟ جی مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ان دونوں رہنماؤں میں کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اگر جہاں سے آپ کو یہ ساری معلومات آئی ہیں وہ وہی اس کی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملاقات کا تو علم ہے لیکن جو بات چیت ہوئی ہے اس کا علم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، اس سارے معاملے پر آپ ہمیں پیپلز پارٹی کے اور مجموعی طور پر پی ڈی ایم کے موقف سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پیٹرول بحران کا ذمہ دار کون تھا؟ انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے. سیکریٹری پیٹرولیم، ڈی جی آئل اور ایک سیکشن آفیسر کو غفلت اور غلط فیصلوں کا مرتکب قرار دیا جا چکا ہے. لیکن وفاقی کابینہ میں اس رپورٹ پر کارروائی کی بجائے ایک نئی وزارتی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ انکوائری رپورٹ پر کیا ایکشن لیا جائے. اس سے سوال اٹھ رہا ہے کہ خود حکومت کی غفلت پر حکومت ہی کی کمیٹی فیصلے کیسے لے گی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور جہاں سخت ریمارکس پہلے ہی آ چکے ہیں.
سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا سیکریٹری پیٹرولیم کے جن فیصلوں اور کوتاہیوں کا تذکرہ ہائی کورٹ میں کیا گیا ہے ان کی ذمہ داری متعلقہ وزارت اور معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر پر بھی عائد نہیں ہوتی؟ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں انکوائری رپورٹ پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے انکوائری رپورٹ کی سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے اسد عمر، شفقت محمود، اعظم سواتی اور شیریں مزاری پر مشتمل کمیٹی قائم کی ہے جو یہ طے کرے گی کہ انکوائری رپورٹ پر کیا ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول بحران میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اندیہ دیتے ہوئے کمپنیز کے لائسنس معطل کرنے کی بات بھی کی، کیونکہ انکوائری کمیشن کے مطابق اس بحران کی بڑی ذمہ داری ان تیل کمپنیز پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے تیل کی کم قیمتوں کے باعث نہ صرف یہ بحران پیدا کیا بلکہ حکومت کو گمراہ بھی کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس انکوائری رپورٹ نے وزارت پیٹرولیم اور اوگرا کے کردار پر بھی اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کیسے اہم اداروں کی غفلت سے نجی کمپنیز نے فائدہ اٹھایا۔ سسٹم کے اندر جو موجود لوپ ہولز ہیں، جو فلاز ہیں، اس کو کیسے مینیپولیٹ کیا گیا، نہ صرف سرکاری سطح پہ بلکہ غیر سرکاری سطح پہ افسران نے، کمپنیز نے کیسے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہ ایک بڑی کمپریہنسو میرا خیال ہے یہ رپورٹ ہے، اور چاہے وہ اوگرا ہے، چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، چاہے وہ ڈی جی آئل ہیں، چاہے وہ سیکریٹری یا منسٹری آف پیٹرولیم کا رول ہے، اور اسمگلنگ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، تمام فگر کے ساتھ تمام ڈیٹا دیا گیا ہے۔ اور اوگرا کے لیے کہا گیا کہ اس کو تو تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے رولز جو 2012 کا اس کے حوالے سے آرڈیننس آیا تھا اس کے مطابق اب تک اس کو رول بنا لینے چاہیے تھے، اس کے رول نہیں بنے۔ اسی طرح منسٹری آف پیٹرولیم کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ آئل کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کیا وہ ڈی جی آئل دیکھے گا یا منسٹری دیکھے گی یا ایک اور ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ دیکھے گی، بڑی کنفیوژن ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات جو سامنے آئی ہے مختلف باتوں میں، وہ ایک یہ بھی ہے جو آئل ایڈوائزری ایک کمیٹی ہے جو ان کے بقول ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ ڈیٹا جو دیتے ہیں جس کی بیس پہ پورے ملک کے اندر تیل کی سپلائی اور ڈیمانڈ پہ بات ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اس ایڈوائزری کونسل کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس ڈیٹا کے کسی قسم کے کہیں بھی استعمال پہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ وفاقی وزراء نے بھی اٹھایا اور متعدد وزراء نے سخت ایکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ پیٹرول بحران کے وقت متعلقہ وزارتیں کیا کر رہی تھیں، ان کی ذمہ داری کیا تھی۔ فیصل وابڈا اور علی زیدی سمیت دیگر وزراء نے شدید رد عمل دیا، اور فیصل وابڈا نے سوال کیا کہ جب تیل سستا ہوا تو پورٹ پر کیوں رکا رہا؟ جو کمپنیاں اس بحران میں ملوث پائی گئیں ان کے لائسنس کیوں منسوخ نہیں کیے گئے؟ جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کابینہ اجلاس کے دوران وضاحت پیش کرتے رہے۔ کیا پیٹرول بحران کی انکوائری رپورٹ پر ندیم بابر بھی فارغ ہو سکتے ہیں یا صرف سیکریٹری لیول تک کارروائی کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ پیٹرول بحران کے بعد اس وقت ایل این جی کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی وزارت پیٹرولیم پر عائد ہوتی ہے، اور اس بحران میں بھی اصل سوال حکومتی فیصلہ سازی پر اٹھ رہا ہے کہ جب ایل این جی کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم تھی تو اس وقت خریداری کیوں نہیں کی گئی، اور حکومت کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ کھپت نہ ہو تو ایل این جی خرید کر رکھی کہاں پر جائے۔ لیکن اب بین الاقوامی منڈی سے ایل این جی خریداری حکومت کے لیے ایک امتحان بن چکی ہے، کیونکہ حکومت نے سردیوں میں ضرورت بڑھنے پر 3 کارگوز کے لیے جو ایمرجنسی ٹینڈر جاری کیے ان کے جواب میں مہنگے داموں ایل این جی کی آفر کی جا رہی ہے۔ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے مطابق حکومت پہلے ہی تقریباً 122 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے۔ بحران کے تعین، بحران کا ذمہ دار وزیر اور وزیر اعظم ہوتا ہے۔ میں ابھی بحران جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنوری میں جو آپ 25 ارب روپے اضافی پیمنٹ کر رہے ہیں ایل این جی کے لیے، یہ بحران نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے ایک مہینے میں ملک کا۔ تو بحران کا تعین کرنا بڑی مہربانی، آپ نے تعین کر دیا، اب کارروائی کیا کریں گے؟ جانوروں کو ڈاکٹر کس نے ڈی جی آئل لگایا؟ میں نے تو نہیں لگایا۔ اور ابھی جو کل ٹینڈر کھلا ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا پاکستان لینے کے قابل ہے، ان 2 شپمنٹس پر ایل این جی کے 2 جہازوں پر ملک کا نقصان جو ہوگا وہ 11 ارب روپے سے زیادہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ جو ڈیزل پر چلتا تھا اس کو ایل این جی پر چلانے سے سال میں حکومت پاکستان کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔
साबिक वजीर मिफ्ता इस्माइल ने यह दावा भी किया है कि एक कंपनी ने हुकूमत को अप्रैल में 1 साल के लिए $3.7 के रेट की ऑफर की थी, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लेकिन इस वक्त कम से कम बोली $13 की मिल रही है, यानी $10 फी MMBTU ज्यादा की बोली है। यह अपोजिशन का दावा है, जिसके जवाब में हुकूमत का जवाब यह है कि अगर गर्मियों में सर्दियों के लिए LNG के मुआहदे कर भी लिए जाते तो गर्मियों का रेट नहीं मिलना था। अगर हम गर्मियों में दिसंबर के ऑर्डर कर लेते तो ये नहीं होना था कि गर्मियों की प्राइस हमें दिसंबर में मिल रही होती, हमें दिसंबर की ही प्राइस मिल रही होती। ये जान के इस चीज़ को बार बार उठाया जा रहा है कि जी पता नहीं हमने क्या गलत काम कर दिया कि सर्दियों का भी माल हमें गर्मियों में ख़रीद लेना चाहिए था। अच्छा भाई, ख़रीद लेते तो कीमत तो वही होनी थी, उससे फ़र्क क्या पड़ना था। इस वजाहत के जवाब में यह दावा भी सामने आया है कि गर्मियों में चाहे दिसंबर का रेट ना मिलता, लेकिन अगर हुकूमत कुछ जल्दी कर लेती तो बेहतर रेट मिलते, कौमी खजाने को नुकसान ना होता। हकीकत क्या है अवाम के सामने आनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को यके बाद दीगरे बहरान दर बहरान का सामना रहा है। गंदम, आटा, चीनी, पेट्रोल और अब LNG, इन तमाम बहरानों में हुकूमती फैसला साजी सबसे अहम रही और यह सवाल खुद हुकूमती वज़रा उठाते रहे कि अहम वक्त पर गलत फैसले किए गए। खुद आज वज़ीर आज़म तस्लीम करते हैं कि IMF के पास जाने में देर की गई, उस पर असद उमर को ओहदे से हटाना पड़ा। चीनी बहरान पर जहांगीर तरीन फारिग हुए, अब पेट्रोल बहरान और मुमकिन LNG बहरान पर कौन फारिग होगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के अमन से मुतालिक खतरे की घंटियां बज रही हैं। शहर में एक बार फिर जराइम पेशा नासिर सरगर्म हो चुके हैं। कभी बदअमनी का मरकज बने रहने वाले शहर में गुज़श्ता 6 साल की अनथक कोशिशों के बाद अमन व अमान की बहाली हुई थी, ताहम इस शहर को एक बार फिर से बदअमनी के दलदल में धकेलने की तैयारियां हो रही हैं। आज ही कराची में यके बाद दीगरे 2 ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिसने शहर के बासियों को एक बार फिर शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पहला वाकया क्लिफ्टन में बिलावल हाउस चौरंगी के करीब हुआ, जब तखरीबकारी की एक बड़ी कोशिश को शुमाए किस्मत नाकाम बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने चीनी शहरियों की गाड़ी पर मकनातीसी बम चस्पा किया, ताहम गाड़ी में मौजूद गैर मुल्की शहरियों ने खतरे को भांपते हुए फौरन पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने दूर जाकर रिमोट की मदद से बम फाड़ने की कोशिश की, लेकिन बम के साथ मुंसलिक डेटोनेटर फटा, मगर मुकम्मल डिवाइस ना फट सकी। इसके बाद आज ही जामिया कराची के दरवाजे पर क्रैकर हमले में 2 रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुए। थाना मुबीना टाउन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने जामिया कराची के शेख सैयद इस्लामिक सेंटर के दौरे पर दरवाजे पर क्रैकर फेंका, जिसके नतीजे में 2 रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गए। कबल अजी रवां साल 21 अक्टूबर को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी फ्लैट्स में धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए थे। इससे कबल 20 अक्टूबर को कराची के इलाके शीर जनाह कॉलोनी में रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए थे। अगस्त के अवाइल में कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर जमात इस्लामी की कश्मीर रैली में दस्ती बम हमले में 33 अफराद जख्मी हो गए थे। इन वाकयात के अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में भी तेजी से इजाफा देखा गया है। CPLC की हालिया रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता 10 माह के दौरान 322 अफराद कत्ल और राहज़नी की 18,000 वारदातें हो चुकी हैं। इसके अलावा 1300 गाड़ियां छीनी या चोरी की गई, जबकि 30,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए और 18,000 मोबाइल फोन्स छीने गए। यह सूरत हाल इसलिए भी इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि चंद माह कबल ही कराची में अमन व अमान की बहाली को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया था। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कराची को 103 नंबर पर विराजमान किया था। याद रहे कि 2014 में कराची की शरह के एतबार से कराची का दर्जा 6 नंबर पर था। इस सूरत हाल का फौरी तकाजा यही है कि सियासी हुकूमत और कौमी इदारे एक बार फिर मुतहर्रिक हों और इस शहर के अमन को चैलेंज करने वालों को चैलेंज दें। इस सूरत हाल से सूबाई हुकूमत कितनी खबरदार है,
یہ تمام تر واقعات اور یہ تمام تر تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آئیں گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. اللہ حافظ.